बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन चीज़ें हैं ये जो पाकिस्तान भारत टेंशन चल रही है, भारत की जानिब से जो जंगी जुनून है, पागलपन है, उस पागलपन का, जाहिर है कि पागलपन का इलाज भी किया जाता है। इलाज क्या हो रहा है, उस पागलपन में वहाँ से क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। और पाकिस्तान जो है वो अपनी तमाम की तमाम एफर्ट्स इस वक्त कोऑर्डिनेटेड कर रहा है, इनकी बात करेंगे। एक इशू भी है इन एफर्ट्स के साथ, एक इंटरनल पॉलिटिकल इशू भी है, उस इंटरनल पॉलिटिकल इशू की बात करेंगे। वहाँ क्या हो रहा है भारत में, इंडियन मीडिया की जो रिपोर्टिंग है उसमें से कुछ चीज़ें मैं तमाम की तमाम आपके सामने रख देता हूं और आपको बताते हैं कि इस वक्त पिक्चर है क्या। देखिए, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी ने, भारत के वजीर आजम ने, अपने एयरफोर्स चीफ से आज मुलाकात की है। कल शाम में मुलाकात हुई थी अपने नेवल चीफ के साथ, दिनेश त्रिपाठी के साथ। अब एपी सिंह के साथ मुलाकात हुई है। जो तरतीब नजर आ रही है उसके मुताबिक कल नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात कर लेंगे फिर अपने आर्मी चीफ के साथ। पहले तमाम के साथ मुलाकात हुई, फिर उसमें राजनाथ सिंह, तमाम जो मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम रेलेवेंट लोग थे, वो मौजूद थे। आज की मुलाकात के हवाले से इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग में देख रहा था, अजीत डोवल, उनका जो NSA है, जो पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियां भी अंजाम देकर गया, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, और बतौर जासूस भी काम करके गया। वो भी ऑफिशियली डेजिग्नेटेड होता है, लेकिन वो अपनी तरफ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड होता है, दूसरे मुल्क में खामोशी से वो अपनी हरकतें करके जाता है, अपने कारनामे दिखा के जाता है। तो वो, उसका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल है, इंटरनेट पे मौजूद है, कि वो क्या कर रहा था यहाँ, और यहाँ जब उसको एक बुजुर्ग ने पकड़ा तो उस बुजुर्ग ने कहा मैं भी जासूस ही हूँ। तो पाकिस्तान में ये जासूसी वगैरह करके गया है NSA भारत का। वो आज की मीटिंग में हमें ये नहीं पता चला कि वो मौजूद था, लेकिन एक नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है अपने एयरफोर्स चीफ के साथ। और यहाँ पर इनकी तरफ से भी जो मशक़ें हैं, चीज़ें हैं, फिर उसके बाद वो हशीमारा है, अम्बाला है, श्रीनगर है, इन हवाई अड्डों पर उनकी स्टेट ऑफ रेडीनेस, वहाँ से स्ट्राइक करना, ये तमाम चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं, जो इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग है। अब इस सूरत हाल में इंडियन मीडिया पे मजीद क्या बताया जा रहा है, वो ये बता रहे हैं कि इंडिया में इमरान खान का, बिलावल का ट्विटर अकाउंट ये सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले शहबाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया था, ख्वाजा आसिफ का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया था। तो ये वहां पर हो रहा है। इंडिया में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, हथियार बनाने की फैक्ट्री, जबलपुर में। इंडियन मीडिया बता रहा है कि उस जबलपुर की फैक्ट्री की जो छुट्टियां हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। वो फैक्ट्री 24/7 अगले कुछ अरसे के लिए ये बता दिया गया है कि छुट्टियों वगैरह के बगैर मुसलसल काम करती रहेगी। ये उनका अपने लोगों को बताने के लिए कि हम तैयार हैं, हम क्या करेंगे, ये बता रहे हैं वो। इसी में उन्होंने एक और चीज़ बताई। इंडियन मीडिया पे आज बड़ा रिपोर्ट हो रहा है, उनके चैनल्स पे वो जो उनके यहाँ शू शू वाली रिपोर्टिंग होती है ना, जहाज वहाज उड़ रहे होते हैं और धमाके बीच में होते हैं, उसके साथ, और फिर उसमें ऐसे लोग भी हैं जो मुंह से धमाके करते हैं, मुंह के फायर। अर्नब गोस्वामी हुआ, गौरव आर्या हुआ, DG बख्शी हुआ, कुछ इस तरह के और लोग हैं, तो वो भी मुंह के फायर आ जाते हैं मुंह से गोले चलाने के लिए। इन लोगों के मुंह पर डायपर बांधना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये लोग आ जाते, ये अपनी तरफ से लोगों को और चीज़ें बताते रहते हैं कि क्या कर देंगे हम। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इंडियन मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान की जो तैयारी है, स्टेट ऑफ रेडीनेस है, वो भी बहुत थोड़ी है, और जंग में कितना अरसा सस्टेन कर सकते हैं। यानी जंग शुरू हो गई कन्वेंशनल, ऐसी जंग जिसमें गोलाबारी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, जहाज उड़ रहे हैं, टैंक आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी जंग हुई कन्वेंशनल, तो उसमें पाकिस्तान की तैयारी इंडियन मीडिया बता रहा है अपने लोगों को 4 दिन की है। क्योंकि पाकिस्तान ने गोले वगैरह यूक्रेन को बेच दिए थे, तो पाकिस्तान के पास बारूद, गोला बारूद जो है वो 4 दिन से ज्यादा का नहीं है। अच्छा, ये इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग है। मैं आज़ाद रिपोर्टिंग बाकायदा तौर पर पूरा बैठ के कैलकुलेशन देखी मैंने, तो उसमें ये तैयारी पाकिस्तान की बताई जाती है 20 दिन की, कन्वेंशनल वॉर की 20 दिन की। इसको स्ट्रेच किया जाए जोर लगा के
تو یہ بن جاتی ہے 25 دن کی. اس میں دوست شامل ہو جائیں, یعنی اس میں ترکی شامل ہو جائے, اس میں چائنا شامل ہو جائے, اس میں کچھ اسلامی ممالک شامل ہو جائیں, تو یہ تیاری پاکستان کی بن جاتی ہے کم و بیش 40 دن کی. یہ آزاد ایسٹیمیٹس ہیں, اور آزاد ایسٹیمیٹس میں پاکستان کی آن اٹس اون وہ تیاری 20 سے 25 دن کی بتائی جاتی ہے. پھر انڈین میڈیا پہ مزید کیا رپورٹ ہو رہا ہے. پاکستان میں روس کے سفیر ہیں محمد خالد جمالی, انہوں نے رشین ٹیلی ویژن کو RT کو انٹرویو دیا ہے, اور اس میں کہا ہے کہ بھارت سے جنگ ہوگی, لڑائی شروع ہوگی, تو ہم کنونشنل گولہ بارود, ٹینک, روایتی لڑائی اس کے ساتھ بھی جواب دیں گے, اور ہم بھارت پر نیوکلیر اسٹرائک بھی کریں گے. یہ پاکستان نے رضوان سعید شیخ صاحب کے ذریعے امریکہ میں, یہاں جمالی صاحب کے ذریعے, محمد خالد جمالی صاحب کے ذریعے, دیگر کے ذریعے, خواجہ آصف صاحب کے ذریعے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ پاکستان نیوکلیر اسٹرائک کرے گا. تو یہ ہم نے انڈیا کو بتا دیا, اور وہ جو جملہ ہے نا, یہ ہم نے بم جو ہے وہ پٹاخے کی طرح چلانے کے لیے, چھپانے کے لیے نہیں رکھے, یہ ہمیں چلانے ہیں اور آپ کے لیے بنائیں. ہماری تیاری آپ کے لیے ہے. پاکستان کے منسٹرز وغیرہ نے اس موقع پر تو بتا دیا کہ ہماری ساری وار کی تیاری آپ کے لیے ہے. آپ کی تیاری ہے چائنا کے لیے, آپ کی تیاری ہے بنگلہ دیش کے لیے, آپ کی تیاری کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن ہماری ساری تیاری ہی آپ کے لیے ہے. تو یہ بھی کیا جائے گا. اب انڈین میڈیا ایک چیز اور رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے LOC کی خلاف ورزی کی ہے, اور پاکستان مسلسل LOC کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ لے کر جائیں میڈیا کو, انٹرنیشنل میڈیا کو جو انڈیا میں موجود ہے, اور لے جا کے دکھائیں کہ یار یہ گھریں سرحد پر, ان پر دیکھو فائرنگ کی گئی ہے, ان پر گولے مارے گئے ہیں, یہ پاکستان مسلسل کر رہا ہے, یہ پوسٹس ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ پاکستان کی جانب سے ہو رہا ہے. انڈین یہ نہیں کر رہے. یہ تو پہلگام بھی لے کر نہیں جا سکے میڈیا کو, چنیدہ میڈیا, گودی میڈیا اس کو لے کر گئے, انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں لے جا سکے, ہاسپٹل تک انہوں نے ایکسس نہیں دیا. اب پہلگام واقعہ ہو جانے کے بعد اب تک انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا. تو یہ انڈین کرتے ہیں. انڈین مزید کیا بتا رہے ہیں کہ بھارتی پنجاب میں پلک شیر مسیح اور سورج مسیح, یہ 2 بندے امرتسر میں گرفتار کیے گئے ہیں. ایک بندہ جیل میں ہے اور پاکستانی انٹیلیجنس سے تعلقات کے شبہے میں جیل میں ہے. اس کا نام ہے ہرپریت سنگھ پٹو عرف ہیپی. یہ جو پٹو عرف ہیپی ہے یہ جیل میں ہے, اور ہرپریت سنگھ سے تعلق تھا پلک شیر مسیح کا, سورج مسیح کا. یہ پاکستان کی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر جاسوسی کے لیے کام کر رہے تھے. ان کے قبضے سے خفیہ تصاویر وغیرہ ملی ہیں. بھارت میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے. ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے 2 جاسوس ڈرونز وہ بھی ریکور کر لیے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مار گرائے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ریکور کر لیے. پاکستان نے کہیں اپنے جو ڈرون وہاں لینڈ کروا کے کہیں اتار کے رکھ دیے تھے. یہ انڈین میڈیا بتا رہا ہے. پاکستانی سائٹ پہ کیا ہو رہا ہے دیکھیے. پاکستان نے ایک کام یہ کیا کہ ڈپلومیٹیکلی ملکوں کو, چھوٹے ملکوں کو, بڑے ملکوں کو, میڈیا کو, تمام لوگوں کو انگیج کرنا شروع کیا. اسحاق ڈار صاحب کی ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد بن حسن صاحب سے بات ہوئی ہے, یونان کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے, اسحاق ڈار صاحب کی یورپین یونین ریپرزنٹیٹو سے بات ہوئی ہے, اور مسلسل پاکستان سفارتی محاذ پر لوگوں کو انگیج کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے جو اسلامک ورلڈ کے اہم ملک ہیں ان کے سفیروں سے پاکستان میں ملاقات کی. سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات کی, UAE کے سفیر سے ملاقات کی, کویت کے سفیر سے ملاقات کی. پاکستان ان سفیروں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور ہمیں آپ کی مدد چاہیے, سفارتی سطح پر بھی, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھی, اس کے بعد جب ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے دنیا بھر کے ساتھ اس سطح پر بھی, اور ساتھ میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے. آپ یہاں سے اپنی اپنی گورنمنٹس کو یہ بتائیں کہ پاکستان کلیئر ہے, ہاتھ صاف ہے, اور پاکستان کو اپنے برادر اسلامی ملکوں کی بھائیوں کی مدد چاہیے, تاکہ جب یہ جنگ ہوتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اور اس سے پہلے پاکستان ایک بات کر رہا ہے ہر بار, ہر سطح پر, جو بہت اچھی بات ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, جنگ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ اس میں بھی رول پلے کریں, کیونکہ جنگ کسی بھی طور پر جنگ ہو جائے, ہم ان کا منہ زیادہ لال کر دیں, وہ ہمارا منہ زیادہ لال کر دیں, یہ ہو جائے گا, آپ کہہ دیں گے ٹھیک ہے جیت گئے زبردست. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جنگ میں؟ اس کے بعد کی جو فوٹیجز ہوتی ہیں نا, جو برسوں چلتی ہیں, وہ فوٹیجز ہوتی ہیں سپاہیوں کی. وہ آتے ہیں اور کاندھوں پر لے کر آتے ہیں, ماں باپ کے سامنے رکھتے ہیں, وہاں پر ترنگا لپٹا ہوتا ہے, یہاں پر سبز ہلالی پرچم لپٹا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ پرچم ایک ماں کو, باپ کو, گھر والوں کو پیش کرتے ہیں,
اس کے اوپر کیپ، ٹوپی، وردی، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہمیں پھر روتی ہوئی تصویریں دونوں طرف کی وہ ملتی ہیں۔ وہ اسی لیے ساحر لدھیانوی نے کہا تھا نا کہ ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، ہار کا سوگ ہو کے فتح کا جشن، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ یہ صاف طور پر پیغام دیا گیا تھا۔ تو پاکستان یہ کہتا ہے کہ جنگ کو اوائڈ کیجئے، آپ کے پاس ثبوت ہیں، لائیے ثبوت دیجئے، یہ جو خالی خولی کی بکواس ہے یہ بکواس بند کر دیجئے، یہ پاکستان بتا رہا ہے بھارت کو۔ ان حالات میں ایک ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کو صورتحال انہوں نے بریف کی ہے، اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی تمام کی تمام چیزیں بتائی ہیں۔ پاکستان میں نے آپ کو کل رات کو بھی بتایا تھا، ہمارے یہاں خبر آئی تھی، عطا تارڑ صاحب، ان کے ساتھ DGISPR صاحب یہ بریف کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو اس صورتحال کے حوالے سے۔ پاکستان کی تیاری، انڈیا کا پاگل پن، پاکستان کا یہ بتانا کہ ہاتھ صاف ہیں، اور پاکستان کیا جواب دے گا، کیسے جواب دے گا، اور سیاستدانوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں بریف کرنے جا رہے ہیں سیاستدانوں کو۔ پاکستان تحریک انصاف نے، بیرسٹر سیف ہوں یا دیگر نمائندے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بغیر یہ بریفنگ بیکار ہے۔ اس لیے بیکار ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام کھڑے ہوئے ہیں، اور عوام کے بغیر لڑنے والی فوج جو ہے اس کا وہ مورال نہیں ہوتا جو عوام کی فل بیکنگ کے ساتھ لڑنے والی فوج کا مورال ہوتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ عمران خان کو شامل کیا جائے۔ اپوزیشن آن دا ادر اینڈ کہتی ہے کہ جب پچھلی بار ابھینندن ایپیسوڈ ہوا تھا، سکسیسفل جواب تھا ہمارا، تب بھی عمران خان اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے نہیں تھے، تو اب کیا بیٹھیں گے؟ لیکن تب سچویشن یہ تھی کہ عمران خان حکمران تھے، اب عمران خان جیل میں۔ تب سچویشن یہ تھی کہ عوام بھرپور طریقے سے افواج کے ساتھ تھے، حکومت کے ساتھ تھے۔ اب وہ اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے، یہ سپورٹ چاہیے، ہر حال میں چاہیے، ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ پاکستانی سائٹ پہ مزید کیا رپورٹ ہو رہا ہے؟ بھارت میں بیٹری چشمہ کا مقام ہے مقبوضہ کشمیر میں، معاف کیجیے گا میں بھارت کہہ رہا ہوں، مقبوضہ کشمیر میں، غیر قانونی طور پر بھارت کے قبضے میں موجود مقبوضہ کشمیر میں۔ تو وہاں بھارتی فوجیوں کی گاڑی گری ہے، 3 فوجی اس میں جان سے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ یہاں پاکستان کے فوجیوں سے لڑنے کے لیے ہی وہاں پر موجود تھے، یا مقبوضہ کشمیر کے واسیوں پر آپ باقاعدہ طور پر جو کر رہے ہیں، عزتیں ان کی محفوظ نہیں، جانیں ان کی محفوظ نہیں، آزادی ان کی محفوظ نہیں، آپ نے ان پر ایک مسلسل مسلط کیا ہوا ہے عذاب، تو وہ اس عذاب میں یہ آپ کے اس تسلط کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ ظلم ہی کر رہے تھے ہر صورت میں۔ لیکن بہرحال جان سے گئے ہیں، اس پر افسوس ہے۔ اور بیٹری چشمہ کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا۔ پاکستانی میڈیا میں مزید کیا رپورٹ ہو رہا ہے؟ بھارتی گلوکار پاکستان میں، انڈیا میں دونوں جگہ فیمس ہیں، مگر جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اذان کے حوالے سے بیان دے کر اور اب تازہ بیان دے کر، اس کے علاوہ بھی بات کر کے، سونو نگم، تو سونو نگم ایک کانسرٹ میں تھے اور وہاں وہ اپنے فلمی گیت گا رہے تھے، اور سونو از ہیوجلی پاپولر، تو لوگ بڑا انجوائے کر رہے تھے۔ ان سے پھر کہا گیا ایک مقامی زبان میں گانا گانے کو، غالباً اس کو تلفظ اس کا ہوتا ہے کنڑ زبان میں، تو کنڑ زبان میں گانا گانے کو کہا گیا، یا کنڈا۔ تو سونو نگم نے کہا کہ یہی آپ لوگ کرتے ہو، یہی وجہ ہے نا جو پہلگام میں ہوا، یہی کرتے ہو نا آپ لوگ۔ تو لوگ حیران، ان میں بہت بڑی تعداد میں اس زبان کے چاہنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا سونو نگم کیا کہنا چاہتا ہے، کہ کیا کسی زبان کے بولنے والے وہ دہشت گرد ہیں، اس زبان کے بولنے والے دہشت گرد ہیں جس زبان میں گانے کی فرمائش کی گئی ہے؟ تو سونو نگم کے خلاف پرچہ ہو گیا۔ پرچے میں کہا گیا لسانیت پھیلا رہا ہے، یہ شخص لسانیت پھیلا رہا ہے، یہ پرچے میں سیدھا سیدھا الزام سونو نگم پر لگایا گیا ہے، سونو کے خلاف FIR ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ لوگ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہو اس کے بعد آپ پورے بھارت میں مقبوضہ کشمیر سے جو اسٹوڈنٹس پڑھنے گئے ہوئے ہیں ان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاسٹلز میں گھسو، ان کے گھروں میں گھسو، ان کو مارو پیٹو، نکالو، حملے کرو، ان کی جان لو، ان کو کہو واپس جاؤ مقبوضہ کشمیر، یہ کرتے ہیں آپ لوگ۔ تو آپ ان کو انڈیا کا حصہ خود بھی نہیں مانتے، بھارتی انتہا پسند ان کو انڈیا کا حصہ خود بھی نہیں مانتے۔ یہ تمام حرکتیں ہو رہی ہیں۔
پاکستان میں بہرحال ایک چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یونٹی بڑی حد تک بڑھی ہے. اس کو مکمل طور پر بڑھانے کی پاکستان میں ضرورت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.